खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत जलाली और ला तब्दील नाम में मिरातुन्निसा की टीम की जानिब से, शाहाना की जानिब से और पास्टर गजाला शफीक की जानिब से सलाम पहुँचे। एक बार फिर नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इस प्रोग्राम में नाजरीन एक बार फिर खुदावंद के पाक कलाम में से एक और खूबसूरत किरदार जिसके बारे में मैं भी सीखूंगी और आप भी सीखेंगे। आज जिस खूबसूरत हस्ती के बारे में, किरदार के बारे में हम सीखेंगे वो हजरत बीबी याइल सिद्दीक़ा हैं। बहुत सारे नाजरीन ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ये नाम ना सुना हो या सुना तो हो मगर कभी गौर ना किया हो, मगर आज हम सब कलाम मुक़द्दस में से गौर भी करेंगे और सीखेंगे भी अपनी तरबियत के लिए। जी सिस्टर। खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में मेरी तरफ से भी तमाम देखने वाले नाज़रीन को सलाम पहुँचे। जिस सिस्टर मैंने अभी खूबसूरत किरदार हस्ती के बारे में बताया, आप ये बताएं कि जितना मैंने पढ़ा है उससे मैं सवाल करती चलूँ आपसे कि क्या हमें कलाम मुक़द्दस में से कोई ऐसा किरदार ख़वातीन के हवाले से मिलता है जिन्होंने फ़ौज में अपनी खिदमत सर अंजाम दी हो? जी शाहाना, ये जो आज हस्ती को हमने मुंतखब किया है हज़रत बीबी याइल सिद्दीक़ा। याइल सिद्दीक़ा एक फ़ौजी कमांडर का किरदार इन्होंने अदा किया है। अगर हम कलाम मुक़द्दस में से देखें, क़ज़ात की किताब तौरात में से क़ज़ात की किताब और उसका चौथा बाब जो है हमें हज़रत याइल सिद्दीक़ा की ज़िंदगी के बारे में वज़ाहत से बताता है। और हज़रत बीबी याइल सिद्दीक़ा जो हैं वो बीबी दबूरा सिद्दीक़ा और इसराइल का जो फ़ौजी कमांडर, इसराइल की फ़ौजों का कमांडर बर्क और दुश्मन फ़ौज का जो कमांडर सिसरा, एक निहायत ज़ोर आवर फ़ौज, एक निहायत ताकतवर बादशाह जिसकी फ़ौज का सिपहसालार सिसरा, बर्क, दबूरा नबिया और याइल सिद्दीक़ा, इन चारों किरदारों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरी तिलावत में रहनुमाई कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। क़ज़ात की किताब उसका चौथा बाब। खुदावंद के ला तब्दील कलाम में यूँ मरकूम है, और अहूद की वफ़ात के बाद बनी इसराइल ने फिर खुदावंद के हुजूर बदी की, सो खुदावंद ने उनको कनान के बादशाह याबीन के हाथ, जो हुसूर में सल्तनत करता था, बेचा, और उसके लश्कर के सरदार का नाम सीसरा था। वो दीगर अक़वाम के शहर हुरूस्त में रहता था। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की, क्योंकि उसके पास लोहे के 900 रथ थे और उसने 20 बरस तक बनी इसराइल को शिद्दत से सताया। उस वक्त लफीदूद की बीवी दबूरा नबिया बनी इसराइल का इंसाफ किया करती थी, और वो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामा और बैतैल के दरमियान दबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी, और बनी इसराइल उसके पास इंसाफ के लिए आते थे। और उसने कादिस निफ्ताली से अबीनऊम के बेटे बर्क को बुला भेजा और उससे कहा कि क्या खुदावंद इसराइल के खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा और बनी नफ्ताली और बनी ज़बूलून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले, और मैं नहर कैसून पर याबीन के लश्कर के सरदार सीसरा को और उसके रथों और फौज को तेरे पास खींच लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। और बर्क ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, पर अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ चलूंगी, लेकिन इस सफ़र से जो तू करता है तुझे कुछ इज्जत हासिल ना होगी, क्योंकि खुदावंद सीसरा को एक औरत के हाथ बेच डालेगा। और दबूरा उठकर बर्क के साथ कादिस को गई, और बर्क ने ज़बूलून और नफ्ताली को कादिस में बुला भेजा और 10,000 मर्द अपने हमराह लेकर चढ़ा, और दबूरा भी उसके साथ चढ़ी। और हबरकीनी ने, जो मूसा के साले हबाब की नस्ल से था, किनीनियों से अलग होकर कादिस के करीब जनीनियम में बलूत के दरख्त के पास अपना डेरा डाल लिया था। तब उन्होंने सीसरा को खबर पहुंचाई कि बर्क बिन अबूनम कोहे तबूर पर चढ़ गया है,
اور سیسرا نے اپنے سب رتھوں کو یعنی لوہے کے 900 رتھوں اور اپنے ساتھ کے سب لوگوں کو دیگر اقوام کے شہر حروس سے قصون کی ندی پر جمع کیا۔ تب دبورا نے برق سے کہا کہ اٹھ کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں خداوند نے سیسرا کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ کیا خداوند تیرے آگے نہیں گیا ہے؟ تب برق اور وہ 10,000 مرد اس کے پیچھے پیچھے کوہ تبور سے اترے، اور خداوند نے سیسرا کو اور اس کے سب رتھوں اور سب لشکر کو تلوار کی دھار سے برق کے سامنے شکست دی، اور سیسرا رتھ پر سے اتر کر پیدل بھاگا، اور برق رتھوں اور لشکر کو دیگر اقوام کے حروس شہر تک رگیدتا گیا۔ چنانچہ سیسرا کا سارا لشکر تلوار سے نابود ہوا اور ایک بھی نہ بچا، پر سیسرا ہبرقینی کی بیوی یائل کے ڈیرے کو پیدل بھاگ گیا، اس لیے کہ حصور کے بادشاہ یابین اور ہبرقینی کے گھرانے میں صلح تھی۔ یائل سیسرا سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہنے لگی، اے میرے خداوند، میرے پاس آ اور ہراساں نہ ہو۔ سو وہ اس کے پاس ڈیرے میں چلا گیا اور اس نے اس کو کمل اڑا دیا۔ تب سیسرا نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو دے، کیونکہ میں پیاسا ہوں۔ سو اس نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا اور پھر اسے اڑا دیا۔ تب اس نے اس سے کہا کہ تو ڈیرے کے دروازے پر کھڑی رہنا، اور اگر کوئی شخص آ کر تجھ سے پوچھے کہ یہاں کوئی مرد ہے تو کہہ دینا کہ نہیں۔ تب ہبر کی بیوی یائل ڈیرے کے ایک میخ اور ایک میخچو کو ہاتھ میں لے کر دبے پاؤں اس کے پاس گئی، اور میخ اس کی کنپٹیوں پر رکھ کر ایسی ٹھونکی کہ وہ پار ہو کر زمین میں جا دھسی، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا۔ پس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا۔ اور جب برق سیسرا کو رگیدتا آیا تو یائل اس سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہا، آجا اور میں تجھے وہی شخص جسے تو ڈھونڈتا ہے دکھا دوں گی۔ پس اس نے اس کے پاس آ کر دیکھا کہ سیسرا مرا پڑا ہے اور میخ اس کی کنپٹیوں میں ہے۔ سو خدا نے اس دن کنعان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچا دکھایا، اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کنعان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہی ہوتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے شاہ کنعان یابین کو نیست کر ڈالا۔ آمین۔ شکریہ۔ یہ ایک طویل تلاوت تھی، لیکن یہ پڑھنا سارا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہم مرات النساء کے وسیلہ سے دنیا کی خواتین کو اور معاشرے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ مرد اور عورت میں ڈسٹنکشن نہیں کرتا۔ خدا مردوں کو بھی اسی دلیری کے ساتھ استعمال کرتا ہے جس دلیری سے اس نے خواتین کو ہر ایک فیلڈ میں خدا نے استعمال کیا۔ اور جب ہمارے ذہنوں کی تربیت ہو جاتی ہے تو پھر معاشرے جو ہیں وہ سدھر جاتے ہیں، گھرانے سدھر جاتے ہیں، اور زندگیاں جو ہیں وہ سکون میں آ جاتی ہیں۔ اور خدا نے یہ کلام مقدس ہمارے ہاتھوں میں رکھا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کے کرداروں کو لے کر اپنی زندگیوں کی تربیت کر سکیں۔ آپ کو بڑا عجیب شاید لگا ہوگا کہ میں نے حضرت بی بی یائل صدیقہ کو ایک فوجی کمانڈر اور ایک سپہ سالار کا درجہ دیا۔ ہم اسی حوالے میں سے ان ساری چیزوں کو سیکھیں گے کہ کیا خدا نے اس کو، حضرت بی بی یائل صدیقہ کو، کس کس عہدے میں استعمال کیا، اور کیا وہ واقعی ایک بہادر فوجی کمانڈر کے طور پر اس نے اپنا کردار نبھایا یا نہیں۔ اس کے کردار کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کا جو کردار ہے شاہانہ، ہم جانتے ہیں کہ حضرت بی بی دبورا جو کہ اسرائیل میں قاضی بھی ہیں اور اسرائیل میں نبیہ بھی ہیں، اور اس پر ایسے ایام میں جب شروع کی آیات ہی آپ نے پڑھی تو لکھا ہے کہ جو بادشاہ یابین تھا وہ بہت طاقتور تھا، اور اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے، اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو ستایا تھا، ظلم و ستم کیا تھا، ان کو غلامی میں رکھا ہوا تھا، ان کو زندگیاں ان کی کانپتی تھی، بنی جو یابین بادشاہ تھا اس کے نام سے۔ ایسے وقت میں خدا نے ایک تو حضرت بی بی دبورا کو اپنے جلال کے لیے اور اپنے کام کو انجام دینے کے لیے استعمال کیا،
یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جو خدا کس سے بات کر رہا ہے؟ حضرت بی بی دبورہ سے، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ جا برق کو، جو کہ سپہ سالار ہے بنی اسرائیل کی فوجوں کا، اس کو بلا، اور ساری اسکیم خدا اس کو بتاتا ہے کہ 10,000 مرد جو ہیں وہ اس علاقے سے لیے جائیں، اور برق جو اٹھے اور جا کر اس بادشاہ کے خلاف جنگ لڑے، اور خدا اسے پریڈکشن دے دیتا ہے، پیشن گوئی کر دیتا ہے کہ خدا جو ہے برق کو عزت دے گا، فوج کا سپہ سالار اس کو عزت دے گا اور فتح مندی دے گا، اور یابین بادشاہ شکست سے دوچار ہوگا۔ یہ کلام خدا حضرت بی بی دبورہ کو دے دیتا ہے۔ وہ برق کو بلاتی ہے، آپ نے دیکھا کہ خدا اس نے 6 آیت میں اسے قادس نفتالی سے ابھی نوم کے بیٹے برق کو بلا بھیجا اور اس سے کہا، کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا اور بنی نفتالی اور بنی زبلون میں سے 10,000 آدمی اپنے ساتھ لے لے، اور میں نہر کسون پر یابین کے لشکر کے سردار سسرا کو اور اس کے رتھوں کو اور فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ اس کی ساری شان و شوکت، اس کا روب، ابھی آپ شروع میں پڑھیں، لکھا ہے کہ اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے، یہ 3 ہی آیت میں لکھا ہے۔ پھر اگر آپ اس میں دیکھیں 12ویں آیت میں، تو یہاں پر بھی لکھا، یعنی لوہے کے 900 رتھوں اور اپنے ساتھ کے سب لوگوں کو دیگر اقوام کے شہر حروس سے کیسون کی ندی پر یہ بادشاہ جمع کرتا ہے۔ اب یہ کلام خدا فرما رہا ہے اور برق کو ذمہ داری دے رہا ہے، لیکن برق کا جواب آگے سے کیا ہے، جو کہ ایک فوج کا سپہ سالار ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ اس کو بہادر ہونا چاہیے، بالکل اس کو دلیر ہونا چاہیے، اور خدا نے پیشن گوئی کر دی ہے آپ کی فتح مندی کی، لیکن یہاں پر وہ ڈر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تو جائے گی تو میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ یہاں پر خدا کا کلام، جو قادر مطلق خدا ہے، جو ایک ایک بشر کے روز و شب کو جانتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کو جانتا ہے، صلاحیتوں اور قابلیتوں کو جانتا ہے، کیونکہ خدا نے تو پیدائش کے وقت ہی کہہ دیا تھا کہ تو ہر ایک چیز کے اوپر اختیار رکھ، مرد بالکل اور عورت دونوں کو جی کہہ دیا تھا۔ یہاں پر جب برق خوف کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر خدا حضرت بی بی دبورہ کے ذریعے ایک اور پیشن گوئی کرتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ 9ویں آیت، اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اس سفر سے جو تو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ خداوند سسرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ اور دبورہ اٹھ کر برق کے ساتھ قادس کو گئی۔ خدا پہلے سے پیشن گوئی کروا دیتا ہے کہ یہ جو سسرا ہے، دشمن فوج کا جو سپہ سالار ہے، جو 900 رتھوں کا مالک ہے، جس کی فوج بہت بڑی ہے، اور جو 20 سال سے بنی اسرائیل کو ستا رہا ہے، اس کو کس کے ہاتھ کر دے گا؟ ایک عورت کے ہاتھ شکست دے گا۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو یائل خاتون ہیں، حضرت بی بی یائل صدیقہ، ان کے ہسبینڈ کا ذکر ہمیں ملتا ہے 11ویں آیت میں، اور ہبر کینی نے جو موسیٰ کے صالح حباب کی نسل سے تھا، کینیوں سے الگ ہو کر قادس کے قریب زنائم میں بلود کے درخت کے پاس اپنا ڈیرا ڈال لیا تھا۔ یہ ہبر کینی جو ہے، ہبر نام تھا، کینی اس کا علاقہ تھا، قوم تھی، قبیلہ تھا۔ یہ اپنے قبیلے سے الگ ہو کر اس نے زنائم کے جو میدان تھا اس میں اپنا الگ ڈیرا بسا لیا تھا۔ موسیٰ کی ساتھ حضرت خدا کا عظیم نبی موسیٰ لکھا، اس کے سالے کی نسل سے تھا۔ یائل جو ہے، حضرت یائل بی بی صدیقہ، یہ غیر قوم سے اس خاندان میں آتی ہیں۔ اب جب جنگ ہوتی ہے، اور جنگ میں لکھا ہے کہ سب رتھوں کو اور سب لشکر کو تلوار کی دھار سے برق کے سامنے شکست دی، اور سسرا رتھ پہ سے اتر کر پیدل بھاگا، اور برق رتھوں اور لشکر کو دیگر اقوام کے شہر حروس تک
गिरगिटता गया, चनाचे सिसरा का सारा लश्कर तलवार से नाबूद हो गया और एक भी ना बचा। शिकस्त हो गई और बुरी शिकस्त हो गई। यहाँ पर सिसरा जो है घोड़े से उतरा है, अपने रथ से उतरा है और पैदल भागता है अपनी जान बचाने के लिए। और किधर भागता है? हिबर। आगे अगली आयत बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें हजरत याइल बीबी सदीका के पूरे किरदार को हमारे पर उजागर करती है। 17वीं आयत देखें। पर सिसरा हिबर कीनी की बीवी याइल के डेरे को पैदल भागा। यहाँ अगर तो सिर्फ हिबर कीनी लिखा होता ना कि सिसरा भागा, कहाँ भागा? हिबर कीनी के घर को भागा, तो चले कहते वो फौजी कमांडर है और इसको वाकफियत है। यहाँ लिखा है हिबर कीनी की बीवी याइल के डेरे को भागा। याइल का डेरा प्रोमिनेंट किया गया है, इसका मतलब वो मशहूर जगह थी। और वहां किस लिए मशहूर थी? याइल के डेरे के नाम से। और आगे लिखा हुआ है इसलिए कि हसूर के बादशाह याबीन और हिबर कीनी के घराने में सुलह थी। और इनके ताल्लुकात किसके साथ हैं? बादशाह वक्त के साथ। और ये बादशाह जो ताकतवर बादशाह है, जिसका सिपा सलार ताकतवर सिपा सलार है। ये आपको पता, बादशाह आम लोगों से ताल्लुकात नहीं रखते। बिल्कुल। और जो फौजी कमांडर भी है वो भी आम लोगों से तो नहीं मिलते ना, कमांडरों से मिलते हैं। अब ये उसको पता है कि मुझे पनाह के लिए किधर भागना, ये पनाह के लिए भाग रहा है, याइल के ढेरे को भागा है। और फिर यहाँ पर उसको जाकर आगे मिलती भी कौन है? याइल बीबी सदीका ही मिलती हैं उसको, और वो उसको जानती हैं, ये उनको पहचानता है और वो उसको पहचानती हैं, वो उसको अपने घर में वेलकम कहती हैं। इसका मतलब वो आपस में एक दूसरे से अच्छे तौर से वाकिफ थे। और आगे जो फिर सारी गुफ्तगू उनके दरमियान होती है वो हमें हजरत याइल बीबी सदीका के अहम किरदार को समझने में मदद देती है। अब क्या गुफ्तगू होती है? और उससे कहने लगी, ए मेरे खुदावंद आ, मेरे पास आ और हरासा ना हो। सो वो उसके पास डेरे में चला गया और उसने उसको कंबल उड़ा दिया। तब सिसरा ने उससे कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी पीने को दे क्योंकि मैं प्यासा हूं। सो उसने दूध का मशखेसा खोलकर उसे पिलाया, फिर उसे उड़ा दिया। तब उसने कहा, तू डेरे के दरवाजे पर खड़ी रहना और अगर कोई शख्स आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई मर्द है तो कह देना कि नहीं। ये सारी प्लानिंग उसने आते ये नहीं कहा कि हिबर कीनी किधर है, वो याइल से सारी गुफ्तगू हजरत बीबी याइल सदीका से कर रहा है। और हजरत बीबी याइल सदीका पूरे फौजी जो पोजीशन है मैदान जंग की उससे आगाह हैं। बिल्कुल ठीक है। वो कहती हरासा ना हो, उसको पता है कि ये मर्द जो है रिट्रीट करके भागा है, ये शिकस्त खाकर भागा है। और फिर बड़ी प्लानिंग के साथ वो पानी मांगता है, वो उसको दूध पिलाती हैं, उसको इत्माद दिलाती है। फिर उससे भी बढ़कर जब वो पानी पी लेता है उसको कंबल उड़ा देती है। उसके बाद एक सिपा सलार, एक बहादुर और ताकतवर बादशाह की फौज का सिपा सलार सिसरा, जिसके बारे में लिखा है कि 900 रथ थे, लोहे के रथ थे उसके पास, वो अब अपनी पनाह का जो है मंसूबा हजरत बीबी याइल सदीका के साथ डिस्कस कर रहा है। हिबर कीनी के साथ नहीं कर रहा, हजरत याइल बीबी सदीका के साथ डिस्कस कर रहा है। क्या कहता है कि तू मुझे छुपा ले और अगर कोई डेरे पे आकर पूछे तो कह देना कोई मर्द यहाँ नहीं। असाइलम का आप सुनते हैं कि असाइलम की तलाश में है, पनाह की तलाश में है, और उसको पता है कि मैं एक सिपा सलार हूं और मुझे पनाह दे सकता है तो कोई बड़ा शख्स ही दे सकता है, क्योंकि इस घराने के फौज के साथ ताल्लुकात हैं। इट मीन्स के हजरत बीबी याइल सदीका जब बादशाह वक्त के दरबार में सलाह मशवरे होते थे, जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी जिसमें कर्नल और जनरल और सिपा सलार शरीक होते थे, हजरत बीबी याइल सदीका उन मीटिंग्स में बैठती थी। वो यकीनन उसको जानती थी, फौजी प्लानिंग्स को, सारे मामलात को, क्योंकि वो सिसरा को भी पहचान रही और सिसरा अब अपनी पनाह का मंसूबा हजरत बीबी याइल सदीका से डिस्कस कर रहा है।
اور اس کے بعد وہ اس کو بڑا اعتماد دلاتی ہیں اور اس کو کمبل اڑا دیتی ہیں، وہ تھکا ہارا خوف زدہ وہ نیند میں چلا جاتا ہے۔ اب وہ اٹھاتی ہے جنگی ہتھیار۔ آج کا زمانہ ہوتا تو وہ یقیناً کوئی شاید کلاشن کوف ہی اٹھاتی، یقیناً کوئی بڑی گن اٹھاتی۔ اس زمانے میں کیونکہ جنگ جو لڑی جاتی تھی انہی ہتھیاروں سے لڑی جاتی تھی، اور اس کو پوری پلاننگ پتہ ہے کہ پہلے میں نے اس کو سلانا ہے، اور اس کے بعد وہ میخ چور اٹھاتی ہے، میخ اٹھاتی ہے، اور وہ ہتھوڑا اٹھاتی ہے۔ یہ تمام ہتھیار کیوں اس کے گھر میں موجود تھے؟ اس کا ہسبینڈ کوئی بڑھئی تو نہیں تھا۔ اٹ مینس کہ وہ جنگ کے ہتھیار وہاں موجود تھے، اور وہ لے کر اتنی مہارت سے، جس عورت کو کمزور عورت کہا جاتا ہے، وہ 900 رتھوں کے سپہ سلار سے، ایک بڑی فوج کے سپہ سلار کے ماتھے پر وہ کیل ٹھوکتی ہے۔ اٹ مینس وہ ماہر کاریگر ہے، ماہر سپہ سلار ہے، اس کو پتا ہے ان اوزار کو کیسے استعمال کرنا۔ بالکل۔ اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ وہ ایک بہادر فوجی کمانڈر، کیونکہ اس کا ذکر آگے چل کے آپ دیکھیں، لکھا ہے کہ جب وہ میخ اس کو ٹھوک دیتی ہے کہ وہ زمین میں جا دھستی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر مر جاتا ہے۔ اب آتا ہے اسرائیلی فوج کا سپہ سالار برق۔ اگلی ہی آیت دیکھیں، 22ویں آیت۔ اور جب برق سسرا کو رگیتا آیا تو یائل اس سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہا، آجا، میں تجھے وہی شخص جسے تو ڈھونڈتا ہے دکھاؤں گی۔ پس اس نے اس کے پاس آ کر دیکھا کہ سسرا مرا پڑا اور میخ اس کی کن پٹیوں میں ہے۔ اب یہ لائل بی بی صدیقہ، یہ خاتون جو ہیں، یہ برق جو اسرائیلی فوج کا سپہ سالار ہے، یہ اس کی بھی واقف ہے۔ کمانڈر کس سے ملتے؟ کمانڈروں سے ہی ملتے ہیں۔ سپہ سالار سپہ سالاروں سے ہی ملتے ہیں۔ اٹ مینس کہ یہ خاتون اگر اس سپہ سالار سے بھی واقف ہے، اس سپہ سالار سے بھی واقف ہے، اور بادشاہ سے بھی واقف ہے، اور اس کا ڈیرہ مشہور ہے، یائل کا ڈیرہ، تو یہ خاتون ایک بہادر فوجی سپہ سالار تھی جس نے اسرائیل کو ایک بہت بڑے، لکھا ہے کہ بادشاہ کو، شاہ کنعان یابین کو نیست کر ڈالا۔ اور آگے اگر آپ پڑھیں 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت، شمر کے دنوں میں، اناد کے بیٹے شمر کے دنوں میں، شمر کا اگر آپ ذکر پھر 3 باب اور اس کی 31ویں آیت میں پڑھیں کہ شمر بھی ایک بہادر، ایک دلیر نوجوان تھا جس نے اپنے ہتھیار سے، لکھا ہے 600 لوگ جو ہیں، 600 مرد مار ڈالے تھے، اس کے ساتھ ذکر ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر آگے اگلی آیت بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ یائل کے ایام میں شاہراہیں سونی پڑی تھی اور مسافر پگ ڈنڈیوں سے آتے جاتے تھے۔ اتنا روب تھا یائل کا، she was well known in the area، تو وہ یقیناً سپہ سالار تھی، وہ ایک بہادر فوجی کمانڈر تھی، ایک بہادر فوجی تھی وہ، جس کی وجہ لکھا کہ یائل کے ایام میں شاہراہیں سونی پڑی تھی اور مسافر پگ ڈنڈیوں سے آتے جاتے تھے۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ سفارتی طور پر بھی بہت مضبوط کردار کی حامل تھی، وہ فوجی طور پر بھی ٹرینڈ عورت تھی۔ اور 5ویں باب اور اس کی جو ہے دیکھیں 24ویں آیت میں، ہبر کینی کی بیوی یائل سب عورتوں سے مبارک ٹھہرے گی، جو عورتیں ڈیروں میں ہیں ان سے وہ مبارک ہوگی۔ سسرا نے پانی مانگا، اس نے اسے دودھ دیا، امیروں کی کاب میں وہ اس کے لیے مکھن لائی۔ امیروں کی کاب میں اس نے جو ڈشز بھی یوز کیے ہیں بادشاہی معیار کے، بادشاہی رکھ رکھاؤ کے یوز کیے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو یاد، آج بھی زمانے میں لکھا جاتا ہے، یادگاری بک رکھی جاتی ہے، جو بادشاہ کوئی وزٹ کرنے آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ جاتے ہوئے اس پہ اپنے کمنٹس لکھ کے جائیں جی۔ اور اس خاتون کے بارے میں یادگار کہاں لکھی گئی ہے؟ خدا کی کتاب میں، آمین، خدا کے کلام میں، اور کہا گیا ہے کہ عورتوں میں وہ سب سے مبارک عورت ہے جو ڈیروں میں رہنے والی۔ اس کا ڈیرہ کس لیے مشہور تھا؟ فوجی پلاننگ کے لیے مشہور تھا، کیونکہ جب سسرا اس سے اپنی پناہ کا ڈسکس کرتا ہے تو سسرا کے دماغ میں وہ تمام میٹنگز ہوں گی جس میں یائل بیٹھا کرتی تھی، یائل بی بی صدیقہ، اور وہ تمام مشوروں میں بھی شامل ہوتی ہوگی۔ اسی وجہ سے
وہ بھاگا ہے اس کے ڈیرے کی طرف، اس سے جا کر سب کچھ ڈسکس کرتا ہے اور وہ بڑی بہادری کے ساتھ ایک پلان کو چاک آؤٹ کرتی ہے، اس پر عمل پیرا ہوتی ہے، اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ مبارک عورت ہے۔ اگر آپ پڑھیں 24ویں آیت سے لے کر پورے کا پورا، اور لکھا ہے کہ وہ اس کے قدموں میں گر کر مر جاتا ہے۔ یہ شکست دکھائی ہے، اور اس کے بعد جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو حضرت بی بی یائل صدیقہ کو اسرائیل کی ڈیفینڈر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ڈیفینڈر کون ہوتا ہے؟ فوجی کمانڈر ہی ہوتے ہیں۔ اور میں شکر کرتی ہوں کہ ایسا مضبوط کردار اس مقدسہ بی بی یائل کا کہ اس نے شکست کا سبب بنی ایک طاقتور بادشاہ کی، ایک طاقتور سپہ سالار کی۔ اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ دبورہ نبیہ جب وہ قاضی تھی، اس کے سبب سے اور دبورہ نبیہ کے سبب سے اسرائیل میں 40 برس امن رہا۔ تو آج آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے جو فوجی کمانڈر ہیں وہ مشہور ہوتے ہیں۔ تو حضرت بی بی یائل صدیقہ نے بھی اپنی فوجی حکمت عملی سے، اپنی سفارت کاری کی جو تمام اس کے اندر صلاحیتیں تھی، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ اس کو خدا کی یادگاری کتاب میں جو ہے مبارک کہہ دیا گیا۔ آج میں چاہوں گی کہ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں جو ہیں، وہ حضرت یائل بی بی صدیقہ کے کردار کو پڑھیں، حکمت عملی سیکھیں، اپنے آپ کو نکالیں کہ فوج میں جائیں، سفارت کاری میں جائیں۔ خدا نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور حضرت بی بی یائل صدیقہ نے کر کے دکھا دیا کہ ایک طاقتور بادشاہ کی شکست فاش کا وہ سبب بنی۔ اس کے مضبوط سپہ سالار کی موت اس کے قدموں میں ہوئی، صرف اور صرف اس کی فوجی حکمت عملی اور دانائی اور فہم کے سبب سے، اور وہ تمام سفارتی تعلقات، وہ تمام جو بادشاہی محل میں بیٹھ کر وہ جو سارا کچھ میٹنگز میں شرکت کرتی تھی، اس کو اس نے بروئے کار لا کر اپنی تاریخ رقم کر دی، اور ہماری تمام بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، خواتین کے لیے ایک بہت خوبصورت زندگی کا نمونہ چھوڑا۔ بہت شکریہ پاسٹر غزالہ شفیق کا۔ ایک بات میں اپنے ناظرین کو کہتی چلوں کہ جس طرح مقدسہ بی بی مریم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سب عورتوں میں مبارک ٹھہریں گی، اسی طرح اس خوبصورت کردار، اس خوبصورت ہستی کے بارے میں بھی حضرت بی بی دبورہ نے بھی فرمایا کہ سب عورتوں میں مبارک ٹھہریں گی۔ کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ ہماری ساری بیٹیاں، تمام مائیں خداوند کی نظر میں مبارک ٹھہریں۔ آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ خدا